अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जज्बात की दुनिया में आप सभी हज़रात का बहुत बहुत खैर मक़दम है। उम्मीद है कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज मैंने कई दिन के बाद वीडियो बनाई है और आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही अहम मुद्दा लेकर आई हूँ जो हमारे दीन से जुड़ा हुआ है, हमारे अखलाक से जुड़ा हुआ है और जो हमारी ज़िंदगी का भी एक बहुत अहम हिस्सा है। हमारी पूरी ज़िंदगी उस पर टिकी हुई होती है। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है सच्चाई एक इस्लामी अखलाकी उसूल। अपने टॉपिक पर बात करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि मेहरबानी करके अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखने सुनने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं, अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अल्लाह ने इंसानों को बहुत सी नेमतें अता की हैं, बहुत सारी अनगिनत लातादाद नेमतों से नवाजा है अल्लाह ने हमें, और हमारी ज़बान भी उन्हीं नेमतों में से एक है। अल्लाह ने ज़बान भी हमें नेमत की ही शक्ल में दी है। ज़बान से बोल सकना, अपनी बात को, एहसास को बयान करना एक हैरत अंगेज़ कारीगरी है। अल्लाह ने जो हमें बोल सकने की सलाहियत दी है वो भी एक बहुत बड़ी कारीगरी से हमें नवाजा है। अल्लाह ने हमें ज़बान की शक्ल में इतनी बड़ी नेमत दी है, इतना बड़ा तोहफ़ा दिया है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हमें इस बात का लिहाज रखना चाहिए, ख़याल रखना चाहिए कि जो कुछ हमारी ज़बान से निकले वो सच हो। जो कुछ हम बोल रहे हैं, जिन लफ्ज़ों को हम बयान कर रहे हैं, वो सब सच हो, हमारी ज़बान से हमेशा सच निकले। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि सच बोलो, क्योंकि सच बोलने में ही परहेज़गारी होती है। सच बोलो क्योंकि सच बोलने से परहेज़गारी पैदा होती है। और इसके ख़िलाफ़ अगर इंसान झूठ बोलता है तो रुसवा होता है। सबको पता है, सब लोग जानते हैं कि झूठ बोलने से इंसान कहीं का नहीं रह जाता, बड़ी बेइज्जती होती है। जब कोई झूठ बोलता है तो वो हवा में एक बदबू पैदा कर देता है। जब वो कोई झूठ बोलता है इंसान तो वो हवा में बदबू छोड़ता है और जिससे पूरा माहौल नासाज़गार हो जाता है, पूरे हवा में उसकी ख़राबी पैदा हो जाती है। हर झूठे गुनाहगार पर शैतान नाजिल होते हैं। हर झूठी गुनाहगार पर शैतान नाजिल होते हैं। अब क्या बताऊं मैं आपको और सच्चाई के बारे में, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह खुद ही बहुत ज़्यादा समझदार हैं, दीनदार हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। आज मैं बताऊँगी कि सच्चाई की भी मुख्तलिफ़ शक्लें होती हैं। सच्चाई की भी हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ शक्लें होती हैं और उन्हीं मुख्तलिफ़ शक्लों को आज मैं आपके सामने बयान करूँगी कि सच्चाई को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है ज़बान की सच्चाई, दूसरा है अमल की सच्चाई और तीसरा है नीयत की सच्चाई। ज़बान, अमल और नीयत की सच्चाई। तो आइए नाज़रीन, अब मैं इन तीनों किस्मों की सच्चाई की वजाहत भी किए देती हूँ। थोड़ा वाज़ेह तरीके से आपको बताना चाहूँगी।
لیکن اس سے پہلے آپ سے پھر ایک بار درخواست کرنا چاہوں گی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ آپ کا سبسکرائب میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے، بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، کیونکہ اچھی اور دین کی باتوں کو پھیلانا بھی نیکی کا کام ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ ہاں تو آئیے ہم آپ کو سچائی کی پہلی قسم کی وضاحت کرتے ہیں۔ سچائی کی پہلی قسم ہے زبان کی سچائی۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ منافق میں 3 برائیاں پائی جاتی ہیں۔ جو منافق لوگ ہوتے ہیں ان میں 3 برائیاں پائی جاتی ہیں کہ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو وعدہ کر کے مکر جاتا ہے، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ یعنی منافقت کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے کہ جب وہ منافق بولتا ہے تو جب بھی بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ دوسری ہے کہ وعدہ کرتا ہے تو مکر جاتا ہے، اور تیسری برائی ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی اپنا مال رکھتا ہے تو وہ دغا بازی کرتا ہے، خیانت کر دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنجوس اور بزدل لوگوں کو تو مسلمان مان لیتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں کنجوس اور بزدل لوگوں کو تو مسلمان مان سکتا ہوں، مگر جھوٹے کو انہوں نے مسلمان ماننے سے انکار کر دیا۔ جھوٹے لوگوں کی ان کی نظر میں کوئی ویلو نہیں تھی، کوئی اہمیت نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا کہ افسوس ہے اس شخص پر جو تفریح میں اور محض دوسروں کو خوش کرنے کی خاطر مذاق میں جھوٹ بولتا ہے، دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ ایک شخص دوسروں کی دلچسپی کے لیے جھوٹی باتیں منہ سے نکالتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے مقام اور اخلاقی حیثیت سے بہت دور پھینک دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ مذاق میں بھی جھوٹ کرتا ہے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، تفریح میں جھوٹ بولتا ہے، تو بھی وہ جھوٹ نکالتے ہی، جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہی اپنے مقام اور اخلاقی حیثیت سے بہت دور پھینک دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے کہ ہمارے زبان سے جو کچھ بھی نکلے سچ نکلے، زبان کی سچائی پر ہم قائم رہیں۔ دوسرا ہے عمل کی سچائی، عملی سچائی۔ عملی سچائی میں ہمارے کاموں کی اہمیت ہوتی ہے کہ جو ہم کام کرتے ہیں ان میں ہم سچے ہوں، اپنے کاموں میں ہم ایماندار ہوں، سچے ہوں۔ خاص طور سے اپنے بزنس، تجارت یا بیاپار میں ہمیں اپنے بزنس اور تجارت میں کسی طرح کی کوئی جھوٹ، کوئی بے ایمانی شامل نہیں کرنی چاہیے۔ بیاپار میں سچائی سے کام کرنا چاہیے، تجارت میں سچائی کے ساتھ اپنے کام کو انجام دینا چاہیے، کیونکہ بے ایمانی سب سے بڑا مجرمانہ جھوٹ ہوتا ہے۔ بے ایمانی سب سے بڑا مجرمانہ جھوٹ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ پیمانے ٹھیک بھرو، پیمانے یعنی جو بھی ناپ تول کی چیزیں ہیں ان کو ڈھنگ سے بھرو، پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو، ترازو صحیح رکھو، تول صحیح رکھو، لوگوں کو ان کی کام کی چیزیں کم نہ دو، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ یہ ترجمہ ہے سورہ القرآن پارہ 26 آیت نمبر 181 اور 182 کا ترجمہ ہے یہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔
وہ ان کی امت میں سے نہیں ہے جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے۔ تیسرا ہے نیت اور قلب کی سچائی۔ درست نیت ہی ہمارے کام، مسرتوں اور غموں کو تقدس یا پاکیزگی عطا کرتی ہے۔ ہمارا اعمال ہماری نیت پر ٹکا ہوتا ہے، جیسی ہماری نیت ہوتی ہے ویسا ہمارا اعمال ہوتا ہے، ویسا ہی ہم عمل کرتے ہیں۔ تو ہمارا اعمال ہماری نیت پر ٹکا ہوتا ہے، منحصر ہوتا ہے۔ خیالات، اعمال اور نیت یا ارادے انسان سے تو چھپائے جا سکتے ہیں، ہم اپنا سب کچھ انسان سے تو چھپا سکتے ہیں، لیکن اللہ ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ سے وہ چیزیں چھپائی نہیں جا سکتی۔ جو لوگ سخت محنت کر کے، یعنی زبردست محنت کرتے ہیں، سخت محنت کرتے ہیں اور سخت محنت کر کے اپنی قوت یا طاقت کا استعمال منافقانہ انداز یا جھوٹے کام میں کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن انتہائی مایوس ہوں گے، بہت مایوسی انہیں اٹھانی پڑے گی۔ ان کو احساس ہوگا کہ ان کے سارے مفروضہ اچھے اعمال کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی، کوئی قدر و قیمت نہیں رہ گئی۔ ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ دوزخ کی آگ بھڑکانے کے لیے اس میں ڈالے جانے والے 3 لوگوں میں سے، یعنی دوزخ کی آگ بھڑکانے کے لیے جو 3 لوگ ڈالے جائیں گے، ان 3 لوگوں میں سے اس کا بھی ذکر کرتی ہوں کہ وہ کون سے 3 لوگ ہیں۔ ان 3 لوگوں میں سے پہلا شخص وہ ہوگا جو جنگجو ہے، جنگ کرتا ہے، بڑے ہی انتہائی کشمکش سے کام کرتا ہے، جنگ لڑتا ہے اور قتل ہو جاتا ہے۔ اور وہ قتل اس لیے ہوتا ہے تاکہ لوگ اسے بہادر کہیں، بڑا جنگجو ہوتا ہے اور اپنی ناموری کے لیے وہ قتل ہو جاتا ہے تاکہ لوگ اسے بہادر کہیں، دکھانے کے لیے، نیک نیتی سے نہیں، دکھاوے کے لیے وہ قتل ہوتا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہوگا جو عالم ہے، یعنی ایسا عالم جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، اور وہ یہ کام اس لیے کرتا ہے، یعنی قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا کام اس لیے کرتا ہے تاکہ اسے لوگ عالم اور قرآن خواں کہے، یعنی اس میں بھی دکھاوا کرتا ہے، نیت اس کی نیک نہیں ہوتی، اس میں بھی وہ دکھاوا کرتا ہے، علم حاصل کرنے میں بھی دکھاوا کرتا ہے۔ تیسرا شخص وہ ہوگا جو مالدار ہے، امیر ہے، مالدار ہے، مال و زر کی اس کے پاس انتہا نہیں ہے، لیکن جب وہ خیرات کرتا ہے یا کسی کو تحفے تحائف وغیرہ دیتا ہے تو اس کی نیت بھی یہ ہوتی ہے کہ لوگ اسے کسی محبت میں نہیں، ہمدردی میں نہیں، بلکہ اس نیت سے وہ لوگوں کو تحفہ تحائف دیتا ہے، خیرات کرتا ہے کہ لوگ اسے سخی اور دیندار کہیں، سخی مانے اور دیندار کہیں، بڑا داتا دین سمجھیں اس کو، اس کی شہرت کریں، اس کی تعریفیں کریں۔ ان سبھی لوگوں کو، ان تینوں قسم کے لوگوں کو منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں لے جا کر ڈال دیا جائے گا، کیونکہ ان کے جو اعمال ہیں وہ اللہ کے لیے نہیں ہوں گے بلکہ دکھاوے اور شہرت کے لیے ہیں۔ کیسی لرزا دینے والی بات ہے یہ، کیسی لرزا دینے والی حدیث ہے یہ۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ حدیث سنا رہے تھے تو وہ حدیث سناتے ہوئے بے ہوش ہو کر گر گئے تھے۔ اس حدیث کا اثر ان پر اتنا پڑا تھا
کہ وہ سناتے ہوئے ہی بے ہوش ہو کر گر گئے تھے۔ تو ناظرین، ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے، ان احادیث کی روشنی میں، اللہ کے فرمان میں، نبی کریم کے فرمان میں، ان کی باتوں کو دیکھتے ہوئے، نصیحت لیتے ہوئے، یہ ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم سچ بولیں، بدگوئی نہ کریں، دوسروں کو تکلیف دینے والی باتیں نہ کریں۔ مسلمان کا خون، مال اور آبرو پر دست درازی کرنا ہر مسلمان کے لیے بالکل حرام ہے۔ ایک دوسرے کے چھپے ہوئے عیب اور کمزوریوں کو اجاگر نہ کیا جائے، ظاہر نہ کیا جائے، دوسروں کے سامنے نہ لایا جائے۔ متحدہ ہو کر رہیں، ایک ہو کر رہیں، مل کر رہیں، بٹ کر، متفرق ہو کر نہ رہیں، کیونکہ اخوت، میل ملاپ، بھائی چارہ موجودہ دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اپنے دین، اپنے ایمان پر بالکل مضبوطی کے ساتھ ڈٹ کر رہیے۔ جو دین میں بتایا گیا ہے، قرآن میں بتایا گیا ہے، اللہ کے رسول نے جو بتایا ہے، ان سبھی پر عمل کرتے ہوئے ایک سچے مسلمان کی طرح زندگی گزاریں، یہ ضرورت ہے، اور دین کے لیے بھی ضروری ہے اور دنیا کے لیے بھی ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہر مسلمان کو زبان، عمل اور نیت تینوں طریقوں سے ایک سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی دعا کے ساتھ میں اپنی ویڈیو ختم کرتی ہوں، اور جاتے جاتے درخواست کروں گی کہ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔